नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चांद और सूरज को बिना हिसाबो किताब के जहन्नुम में डाल देंगे। सहाबा कराम ने पूछा, चांद और सूरज को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि चांद और सूरज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क़यामत का मंजर होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, लोगों की चीखों पुकार होगी और लोगों के दरमियान ठीक ठाक फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा। कुरान मजीद में है, जिसका तर्जुमा है, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर गिरोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान का गिरोह, उलमा का गिरोह, औलिया का गिरोह, सलहा का गिरोह, शोहदा का गिरोह वगैरह, और दूसरी तरफ मुशरिकीन का गिरोह, मुर्तदीन का गिरोह, मुनाफिकीन का गिरोह, फसाको फजार का गिरोह वगैरह। इस तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की मौयत में नज़ुल अजाल फरमाएंगे। अल्लाह ताला के अतराफो अकनाफ पर फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे। मलाइका, अंबिया, औलिया और शोहदा बतौर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरम से अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख नहीं दी थी। इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तुमने शिर्क क्यों किया? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब क्यों की? मेरी नाजिल करदा हदायत कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी बसर क्यों नहीं की? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मोहिद बन के रहूंगा। दूसरे मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे मालो दौलत, इज्जत, अहलो एयाल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका और खैरात किया, कुरान पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, इब्ने आदम को मुंह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते लब्बैक सदीक या रब्बी कहते हुए उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब तेरे आज़ा ही गवाही देंगे। बाईरान कहेगी, या अल्लाह, ये शख्स नमाज, रोजा, सदका, खैरात, नमाज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कफार का कल्चर, कफार के तहवार, कफार के तहजीबो तमद्दुन पसंद करता था। इब्ने आदम अपने बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका दे दे, मैं मोमिन बन के रहूंगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैंने तुझे आला मनसब, इज्जत, बीवी, बच्चे, आरामदेह घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वो शख्स कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। तो अल्लाह सवाल करेगा, तूने मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए? वो कहेगा, या अल्लाह, काफिरों से खौफजदा होकर। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैं इस बात का ज्यादा हकदार नहीं था कि तुम मुझसे डरते? वो कहेगा, या अल्लाह, तू था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हम तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं। इब्ने आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं आपकी ताबेदारी करूंगा। फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुमने नजाम सलात नाफिज क्यों ना किया? नमाज ज़कात नाफिज क्यों ना किया? इस्लाम का नफाज, अजमत और इफ़्फ़त नाफिज क्यों ना किया? हुदूद नाफिज क्यों ना की? मेरे दीन का रास्ता क्यों रोका? इब्ने आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, हाँ, मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे, मैं तेरे दीन का मददगार बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उसे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे वसीयो अरीज जागीरें नहीं दी थी, सरदारी नहीं दी थी और बेहिसाब मालो दौलत और इज्जत अता नहीं की थी? वो कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ अता किया था।
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل و غارت کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے، نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنائی گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز، پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے میں عالیشان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ داناج اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ داناج نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک چاند اور سورج قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ امام حسن بصری نے پوچھا ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ داناج نے کہا میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کی پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو دور، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی عذاب کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین گناہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورج چاند اور ستارے کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو تہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں سورج کے ساتھ چاند کا ذکر بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث الفاظ کی تبدیلی سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے۔ امام بخاری اسے کتاب بدء الخلق میں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا تو حضرت حسن کہنے لگے ان کا کیا گناہ ہے؟ فرمایا میں نے حدیث کہی اور تم اس پر باتیں بناتے ہو۔ سورج کی قیامت والے دن حالت یہ ہوگی ستارے سارے متغیر ہو کر جھڑ جائیں گے جیسے اور جگہ ہے آیت میں ہے یہ بھی گدلے اور بے نور ہو کر بجھ جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور پھر ناگہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑے گی اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بے طرح ہلنے لگے گی۔ بس پھر کیا انسان کیا جنات کیا جانور کیا جنگلی جانور کیا سب آپس میں غلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور بھی جو انسانوں سے بھاگے پھرتے ہیں انسانوں کے آس پاس آ جائیں گے۔ لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو بیاہنے والیاں ہوں گی ان کی بھی خیر خبر نہ لیں گے۔ جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں کہ تحقیق کریں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آئیں گے تو اسے دیکھیں گے کہ سمندروں میں بھی آگ لگ رہی ہے۔ اسی حال میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگے گا۔ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا یہی حال ہوگا۔ ادھر سے ایک تند ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا
عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے ناخوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے، زمین چٹیل اور ہموار میدان رہ جائیں گے، اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، نہ ان کی کوئی نگرانی کرے گا، نہ چرانے جائے گا، نہ دودھ نکالے گا، نہ سواری لے گا۔ جو حاملہ اونٹنی 10واں مہینہ میں لگ جائے گی اسے اشرا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ گھبراہٹ اور بدحواسی، بے چینی اور پریشانی اس قدر ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال کی بھی پرواہ نہ رہے گی۔ قیامت کی ان بلاؤں نے دل اڑا دیا ہوگا، کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو اس سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ بادل جو دنیا کی بربادی کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان پھرتے پھریں گے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد گھر ہیں جو پہلے آباد تھے اب ویران ہیں۔ امام قرطبی ان اقوال کو بیان کر کے ترجیح اسی کو دیتے ہیں کہ مراد اس سے اونٹنیاں ہیں، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے جیسے فرمان ہے، یعنی زمین پر چلنے والے کل جانور اور ہوا میں اڑنے والے کل پرند بھی تمہاری طرح گروہ ہیں، ہم نے انہیں اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ سب جانداروں کا حشر اسی کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ مکھیاں بھی ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ان جانوروں کا حشر ان کی موت ہی ہے، البتہ جنوں انس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ ربیع بن خثیم نے کہا مراد وحشیوں کے حشر سے ان پر اللہ کا امر آنا ہے، لیکن ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا کہ اس سے مراد موت ہے، یہ تمام جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خود قرآن میں اور ایک جگہ ہے پرند جمع کیے ہوئے، پس ٹھیک مطلب اس آیت کا بھی یہی ہے کہ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا سمندر میں۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور فرماتا ہے، ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مغربی ہوائیں بھیجے گا، وہ اسے بھڑکا دیں گی اور شعلے مارتی ہوئی آگ بن جائیں گی۔ حضرت معاویہ بن سعید فرماتے ہیں بحر روم میں برکت ہے، یہ زمین کے درمیان ہے، سب نہریں اس میں گرتی ہیں اور بحر کبیر بھی اس میں پڑتا ہے، اس کے نیچے کنویں ہیں جن کے منہ تانبا سے بند کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ سلگ اٹھیں گے۔ یہ اثر عجیب ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے۔ ہاں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سمندر کا سفر صرف حاجی کریں اور عمرہ کرنے والے یا جہاد کرنے والے غازی، اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پانی ہے۔ سجرت کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ خشک کر دیا جائے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا، یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ بہا دیا جائے گا اور ادھر ادھر بہ نکلے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ یکجا جمع کر دیے جائیں گے، جیسے ایک اور جگہ ہے ظالموں کو اور ان کے جوڑوں، یعنی ان جیسوں کو جمع کرو۔ حدیث میں ہے ہر شخص کا اس قوم کے ساتھ حشر کیا جائے گا جو اس جیسے اعمال کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم 3 طرح کے گروہ ہو جاؤ گے، کچھ وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کچھ بائیں ہاتھ والے، کچھ سبقت کرنے والے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا ہر جماعت اپنے جیسوں سے مل جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ 2 شخص جن کے عمل ایک جیسے ہوں وہ یا تو جنت میں ساتھ رہیں گے یا جہنم میں ساتھ جلیں گے۔ حضرت عمر سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا نیک نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بد بدوں کے ساتھ آگ میں۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو سب خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا لو میں بتاؤں، آدمی کا جوڑا جنت میں اسی جگہ ہوگا، اسی طرح جہنم میں بھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مطلب اس سے یہی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، یعنی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ مجاہد فرماتے ہیں ہر قسم کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ یہی قول امام ابن جریر بھی پسند کرتے ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عرش کے پاس سے
پانی کا ایک دریا جاری ہوگا جو 40 سال تک بہتا رہے گا اور بڑے نمایاں چوڑان میں ہوگا۔ اس سے تمام مرے سڑے گلے اگنے لگیں گے، اس طرح کے ہو جائیں گے جو انہیں پہچانتا ہو وہ اگر انہیں اب دیکھ لے تو یک نگاہ پہچان لے۔ پھر روحیں چھوڑی جائیں گی اور ہر روح اپنے جسم میں آ جائے گی، یہی معنی ہے، یعنی روحیں جسموں میں ملا دی جائیں گی۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ مومنوں کا جوڑا حوروں سے لگایا جائے گا اور کافروں کا شیطانوں سے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اہل جاہلیت لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ کیوں قتل کی گئی، تاکہ ان کے قاتلوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور شرمندگی ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب مظلوم سے سوال ہوا تو ظالم کا تو کہنا ہی کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ خود پوچھیں گی کہ انہیں کس بنا پر زندہ درگور کیا گیا۔ اس کے متعلق احادیث سنیے۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے قصد کیا کہ لوگوں کو حالت حمل کی مجامعت سے روک دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ رومی اور فارسی یہ کام کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا، یعنی بر وقت نطفہ کو باہر ڈال دینے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ در بردہ زندہ گاڑ دینا ہے۔ سلمہ بن یزید اور ان کے بھائی سرکار نبوت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری ماں امیر زادی تھی، وہ صلہ رحمی کرتی تھی، مہمان نوازی کرتی تھی اور بھی نیک کام بہت کچھ کرتی تھی، لیکن جاہلیت میں ہی مر گئی ہیں، تو کیا اس کے یہ نیک کام اسے کچھ نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اس نے ہماری ایک بہن کو زندہ دفن کر دیا ہے، کیا وہ بھی اسے کچھ نفع دے گی؟ آپ نے فرمایا زندہ گاڑی ہوئی اور زندہ گاڑنے والے جہنم میں ہیں، ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ ابن ابی حاتم میں ہے زندہ دفن کرنے والی اور جسے دفن کیا ہے دونوں جہنم میں ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر کہ جنت میں کون جائے گا، آپ نے فرمایا نبی، شہید، بچے اور زندہ درگور کی ہوئی۔ یہ حدیث مرسل ہے حضرت حسن سے، جسے بعض محدثین نے قبولیت کا مرتبہ دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے چھوٹی عمر میں مرے ہوئے بچے جنتی ہیں، جو انہیں جہنمی کہے وہ جھوٹا ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غلام والا تو میں ہوں نہیں، البتہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے 12-13 لڑکیاں زندہ دفن کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے مطابق غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میں بہت بہتر، میں یہی کروں گا۔ دوسرے سال وہاں 100 اونٹ لے کر آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری قوم کا صدقہ ہے جو اس کے بدلے ہے جو میں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم ان اونٹوں کو لے کر جاتے ہیں، پھر ارشاد ہے کہ نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ اے ابن آدم، تو لکھوا رہا ہے جو لپیٹ کر پھیلا کر تجھے دیا جائے گا، دیکھ لے کہ کیا لکھوا کے لایا ہے۔ آسمان گھسیٹ لیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا اور سمٹ لیا جائے گا اور برباد ہو جائے گا، جہنم پھڑکائی جائے گی، اللہ کے غضب اور بنی آدم کے گناہوں سے اس کی آگ تیز ہو جائے گی، جنت جنتیوں کے پاس آ جائے گی۔ جب یہ تمام کام ہو چکیں گے اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کچھ عمال کیے تھے، وہ سب عمل اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمال کو پالے گا، نیک ہیں تو سامنے دیکھ لے گا اور بد ہیں تو اس دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے عمال سے تنبیہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔